बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली क़िस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कब और कैसे हुई और उस वक्त क्या हालात पेश आए, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वही की इब्तिदा से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और कायनात की हकीकत पर गौर व फिक्र करते। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत अता फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ज़रिए अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबीउल अव्वल का महीना था और तारीख़ 17 थी। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि वो रमज़ान का महीना था, क्योंकि कुरान रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ था। 8वीं और तीसरी तारीख़ भी रिवायात में आई है और ये पहला मौका था जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए थे। जिस सुबह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर आए वो पीर की सुबह थी और पीर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, पीर के दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन मुझे नबूवत मिली। बहरहाल इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। ये बात तय है कि इस वक्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप उस वक्त नींद में थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और उस कपड़े में एक किताब थी। उन्होंने आते ही कहा, इक़रा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर भेंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्होंने मुझे इस ज़ोर से भेंचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या पढ़ूँ? तब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरतुल अलक़ की ये आयात पढ़ी। तर्जुमा: ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए। और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है, और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रियों से उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया, जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलिमात मुझे ज़ुबानी याद हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे, ए मुहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर तशरीफ़ आवरी से पहले सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हस्बे मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में नज़र न आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ व अकारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी न मिले। इसलिए सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान हो गई। वो अभी इसी परेशानी में थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था उसकी तफसील सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला भी बताया कि ए मुहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبریل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا، چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔
انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں تمہیں اسی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ ناظرین کرام، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔